नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा इन्ना नहनु नसल्ली अला सय्यिदिना शफ़ीना व मौलाना मुहम्मदिन मादिदिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम या सलाम या सलाम या सलाम। हमारे जो नशिस्त सूरह फ़ातिहा से शुरू हुई, आज इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि वो इख्तितामी आयात तिलावत जो हम करें तो उसके ऊपर कुछ बात कर सकें। और पिछला जो हमारी नशिस्त थी उसमें हम बात कर रहे थे जो सिरातुल लज़ीना अनअमता अलैहिम से हमारी बात जो चल रही थी, तो उसमें नेमत के हवाले से हमने डिस्कस किया था। तो मैंने कहा था कि अगली नशिस्त में इंशाअल्लाह ताला हम नेमत के हवाले से बात कर लेंगे कि नेमत के हवाले से कुरान करीम ने क्या तज़किरा किया। क्योंकि नेमत के ऊपर मैंने जो पहले भी कहा था कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो नेमतों के हवाले से बयान किया है और जो इंसानी जहन नेमत के हवाले से सोचता है, दोनों में फ़र्क है। क्योंकि जब हम नेमत के हवाले से कुरान करीम की उस आयत को बार बार कोट करते हैं सूरह रहमान की कि फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कि तुम अल्लाह की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे, वहाँ ब्रैकेट में हम नेमत लिखते हैं, जबकि इस आयत में नेमत का नाम इस्तेमाल नहीं किया गया। लेकिन चूँकि जो सियाक़ और सबाक़ आ रहा है ना, पीछे से जो मौजू आ रहा है, तो उसमें नेमतों का तज़किरा है, तो इस हवाले से बात की जाती है। लेकिन तो सवाल जो मैंने पहले भी कहा था वो ये है कि अगर नेमत का मतलब औलाद है, नेमत का मतलब दौलत है, नेमत का मतलब जागीर है, ये तमाम चीज़ें और जो दुनियावी आसाइशें हैं, ये सब अगर नेमत में शामिल हैं, तो कौन सा ऐसा इंसान होगा जो इन नेमतों का इनकार करेगा? है कोई? यानी किसी को आप ऑफ़र करें कि भाई आपको इतने पैसे मिल जाएंगे, किसी को आप ऑफ़र कर रहे हैं कि आपको इतनी जागीर अता कर दें, तो कौन मना कर सकता है? ये तो वो नेमतें हैं जिनके लिए इंसान हलाल और हराम जो है तमीज़ ही छोड़ देता है उसके अंदर। यानी इंसान को अपनी जागीर बढ़ानी है तो उसमें वो छोड़ देता है कि हलाल की कमाई है कि हराम की कमाई, वो सोचता कि बस पैसे आ जाए माल और दौलत के लिए, तो इंसान हलाल और हराम की तमीज़ भी छोड़ देता है। तो कुरान जब ये फरमा रहा है कि फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो हम ये पूछते हैं कि अल्लाह ताला ये फरमाता है कि तुम कौन कौन सी नेमतों को झुटलाते हो, तो ये नेमतें अगर हैं तो इन नेमतों का कोई इनकार नहीं करता। जो अल्लाह फरमा रहे हैं ना कि फ़बिअय्यि आलाइ, अब तुम मतलब कौन सी ऐसी चीज़ है रब्बुकुमा तुकज़्ज़िबान कि तुम अपने रब के साथ झूठ बोलते हो उसके लिए। तो जो पीछे तज़किरा करते जा रहा है अल्लाह ताला बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान यख़रुजु मिनहुमुल लुअलुअ वल मरजान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान शुवाज़ुम मिन नार व नुहासुन फ़ला तंतसिरान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो हर चीज़ में जो तवातुर के साथ पूछ रहा है, तो उसका मतलब ये हुआ कि जिस नेमत की अल्लाह ताला बात कर रहा है वो नेमत फिर ये नेमत नहीं जिसको इंसान नेमत समझता है, बल्कि वो नेमत है जो अल्लाह ताला ने जिसको नेमत कहा है, वो एक अलग ही चैप्टर है। तो मैंने कहा था कि कुरान करीम से जब आप नेमत का तज़किरा करेंगे ना, कुरान करीम से पूछेंगे कि कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने नेमत किन किन को कहा है, तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो इंटायरली चेंज होगा। फिर समझ में आएगा कि ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो नेमतें नहीं होती। जैसा मैंने पहले ही कहा ना कि अगर आप जब किसी बड़े ओहदे के ऊपर फाइज हो जाएं, यानी आप HR मैनेजर बन गए, आप फ़लाँ कंपनी के डायरेक्टर बन गए, तो आपका ये जहन में कॉन्सेप्ट कभी भी नहीं होगा कि यार मुझे AC वाला कमरा मिलेगा, मुझे घूमने वाली कुर्सी होगी, मेरी टेबल के ऊपर चाय आएगी तो फ़लाँ होगा तो यूँ होगा। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये क्या हुई, ये तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिलनी है। आपको जो बड़ी नेमत यानी इस दुनिया के अंदर जो बड़ी नेमत या उस इदारे में बड़ी नेमत क्या है, वो एक पोस्ट का मिलना है। तो अगर एक आदमी का विज़न होगा बड़ी पोस्ट का, तो वो इन छोटी चीज़ों की बात करेगा नहीं करेगा। तो इसी तरीक़े से अल्लाह तबारक व तआला जो बयान कर रहा है, तो वो नेमतें कौन सी हैं, तो वो हम देख लें। तो कुरान करीम की चंद आयात हैं जो मैं आप लोगों को बयान करना चाह रहा हूँ, ताकि हमारा
جو تواتر کے ساتھ ایک سلسلہ چل رہا ہے، جو پیچھے موضوع چل رہا ہے، جو ہم نے نیت نماز سے شروع کیا تھا، جس کا مقصد کہ نماز جو ہم شروع کرتے ہیں، جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مومن اور کافر، یعنی جو حدیث کے مفہوم میں بیان کرو نا، کہ میں فرق جو ہے وہ کیا ہے، نماز ہے، نماز جو ہے وہ دین کا ستون ہے۔ تو اور جب تک نماز کے بارے میں آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا تو اللہ فرماتا ہے کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ تم کو صلاۃ کے قریب جانے کی ضرورت نہیں جب کہ تم کو نشہ چڑھا ہوا ہو، دماغ میں خناس بھرا ہوا ہو۔ تو اس کی سمجھنے کے لیے ہم سورہ فاتحہ سے شروع کر رہے ہیں۔ پہلے ہم نے نیت نماز کو پڑھا، یہ سورہ فاتحہ، تو سورہ فاتحہ میں جب نعمت کا تذکرہ آیا تو اگر نعمت کو اسی دنیاوی حوالے سے ہم لے کے جائیں گے تو پھر وہ مضمون، وہ مفہوم مکمل نہیں ہوتا۔ قرآن کریم کی سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 6، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اس نعمت کو یاد کرو۔ کس نعمت کو یاد کرو؟ یعنی اللہ فرماتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے ایک واقعے کا تذکرہ کیا اور اس واقعے کو کیا کہا انہوں نے کہ یہ نعمت ہے، تو وہ نعمت کیا ہے؟ جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ یاد کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کو جو اس نے تم پر عطا کی، کیا عطا کی؟ اذ انجاکم من آل فرعون، کہ جب اس نے تمہیں فرعون سے نجات عطا فرمائی۔ اور اس نے کیا کیا؟ کس فرعون سے؟ جو تم کو بری مار دیتا تھا، بڑا ظلم کرتا تھا، تمہارے بچوں کو ذبح کرتا تھا، تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتا تھا۔ تو یہ اللہ کا بڑا فضل ہوا۔ تو قرآن کریم کی یہ آیت بالکل کلیئر ہو کر کیا بتاتی ہے کہ سب سے بڑی نعمت، یا نعمت جس کو کہا گیا وہ کیا ہے؟ غلامی سے آزادی۔ آپ میں یہ سمجھیں کہ اچھا پھل مل جانا، اچھا، یہ بھی نعمت ہے، لیکن اللہ ان نعمتوں کو بولتا ہے کہ یہ تو چھوٹی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ وہ نعمت یہ ہے کہ انسان کو غلامی سے آزادی مل جائے۔ آج ہم جس سسٹم کے اندر بیٹھے نا، تو یعنی جس سودی نظام کے اندر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ جس دجالی نظام کا حصہ بن چکے، چاہے وہ آپ چاہیں نا، میں نے کئی دفعہ مثالیں دے چکا ہوں، کون سا ایسا مدرسہ، کون سا ایسا مسجد یا کون سا ایسا ہے کہ جو اس سودی نظام کے ساتھ نہیں جڑا ہوا، اس کرپٹ نظام کا حصہ نہیں بنتا، بن جاتا ہے شعوری طور پر یا لا شعوری طور پر۔ تو یہ آپ کی غلامی، آپ کے اوپر غلامی، یعنی آپ کو مسلط کر دی گئی۔ تو وہ دور چلا گیا جب انسانوں کے جسموں پر غلامی کی جاتی تھی، اب دور تبدیل ہو گیا اور انسانوں کے ذہنوں پر غلامی یعنی مسلط کی جاتی ہے۔ آپ نے اگر کسی کے مائنڈ کو کنٹرول کر لیا، اس کو غلام بنا لیا، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ کو کوئی محنت، یہی ہے نا آج کیا ہو رہا ہے، آج بڑی بڑی حکومتوں کے ساتھ معاملات کیا ہیں کہ بجائے اس کے کہ وہ عوام پر محنت کریں، انہوں نے ادھر کے بادشاہوں کے، ادھر کے حکمرانوں کو، جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس پر محنت کری اور ان کو اپنا غلام بنا لیا۔ تو کیا ہوا؟ پوری قوم جو ہے وہ غلام بن گئی۔ آج آپ ایف اے ٹی ایف آج بھی آ رہا ہے نا، ایف اے ٹی ایف نے آپ کو ابھی تک گرے لسٹ میں رکھا ہوا ہے۔ تو کوئی ہے کسی کی مجال یہ پوچھے کہ یہ ایف اے ٹی ایف کو اتھارٹی کس نے دی کہ اس کو گرے میں کرے گا، اس کو بلیک میں کرے گا، اور یہ ایف اے ٹی ایف ہے کیا، بیچ کیا ہے؟ آپ کو کووڈ ویکسین لگانی ہے کیونکہ آپ باہر ٹریول کر ہی نہیں سکتے، آپ کو اور چیزوں کے اندر یعنی آپ کو اپنے ہی ملک میں اپنے ہی لوگوں کے ہاتھوں آپ کو ذلیل ہونا پڑے گا۔ یہ یعنی غلامی کا نیا کانسیپٹ ہے جس نے آج دنیا پر راج کر رہے ہیں، جس سے تو وہ دور چلا گیا کہ میں اپنی لاکھوں کی فوج بناؤں سکندر اعظم کی طرح، اور جاؤں اور قبضے کروں اور پھر وہاں کے لوگوں کو غلام بناؤں۔ کیونکہ اس طرح کی غلامی میں جو ہوتا ہے، بادشاہ کے اوپر بھی پریشانی کیا آتی ہے کہ اس پوری قوم کو جس کو اس نے غلام بنایا ہے، اس کے کھانے کا بھی بندوبست کرنا ہے، پینے کا بھی بندوبست کرنا ہے۔ جس طرح جیلوں میں چلے جائیں تو کیا آسانی ہوتی؟ نہیں، جیلر کو بھی پریشانی ہوتی ہے، ان سب کا انتظام کرنا ہے، ورنہ بھوک سے مر جائیں گے تو کیا ہوگا؟ تو دیٹ مینس قرآن جس کو بول رہا ہے، سب سے پہلے جو موسیٰ علیہ السلام کو بولتا ہے کہ تم یاد کرو اس نعمت کو۔ کیا اس نعمت کو؟ تو وہ نعمت یہ ہے کہ غلامی سے آزادی۔ تو یہ ایک اہم بات جو میں آپ کے دماغ میں مطلب ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ اسی طرح آگے اسی سورہ مائدہ میں کیا فرماتا ہے؟ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو اس نعمت کو جو ہم نے تم پر عطا فرمائی۔ کیا نعمت عطا فرمائی؟ اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا، ہم نے تمہارے درمیان نبی بھیجے، اللہ والے بھیجے اور ملک بھیجے،
یعنی وہ انبیاء کہ جن کے صدقے میں ایسے لوگ اللہ والوں نے کھڑا کیا، اللہ والوں نے کھڑا کر دیا جنہوں نے قوموں کو نجات دلا دی۔ حضرت خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کھڑا کرتا ان کو، پھر ساتھ میں کیا ہوتا ہے، شہاب الدین غوری ملک بن کے کھڑا ہوتا ہے نا۔ تو اللہ کیا فرماتا ہے، یہ بھی نعمت ہوتی ہے کہ اللہ تمہارے درمیان اللہ والوں کو لا کر کھڑا کر دے، جس سے ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں جو ملک بن کر کھڑے ہوتے ہیں اور قوم کو آزادی دلواتے ہیں۔ تو وہ نعمت جو ہم سوچ رہے ہیں اور اللہ جس کو نعمت بول رہا ہے، بڑا فرق ہے نا۔ اگر یہ ذہن میں ہمارے ہوتا ہے کہ بھائی نعمت جو اللہ جس کو فرما رہا ہے اور وہ نعمت، اگلی آیت ایک اور میں پڑھتا ہوں، میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ 3 آیتیں لوں، کیونکہ باقی یہ ہے کہ آپ لوگ خود پریکٹس کر کے نکالیں قرآن کریم سے کہ قرآن کریم میں اللہ نے نعمتوں کا کہاں کا بھی تذکرہ کیا اور نعمت کہا کس کو ہے، تو آپ کو کلیئر ہوگا کہ یار یہ نعمتیں چھوٹی چھوٹی نعمتیں، ان کی چھوٹی ہیں بہت نعمتیں، جن نعمتوں کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو اٹھا رہا ہے، جن نعمتوں کے لیے آپ کو بات کر رہا ہے۔ قرآن کریم کیا فرماتا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے ایمان والو کیا کرو کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، فرقے فرقے میں نہ پڑو۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو اس نعمت کو، اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، تو اللہ تعالیٰ نے تم کو کیا کیا، تمہارے دلوں میں محبت ڈالی، تمہیں ایک جماعت بنا دیا۔ یہ اللہ نے کیا کیا، تمہارے پر نعمت نازل کی۔ یعنی اللہ کیا فرماتا ہے کہ تیسری بڑی نعمت وہ کیا ہے، اتحاد بین المسلمین۔ تفرقہ بین المسلمین جو ہے وہ نعمت نہیں ہے، اللہ نے فرمایا کیا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کے ساتھ جڑ جاؤ اور فرقے میں نہ پڑو، کیونکہ کیا ہے یہ نعمت ہے۔ وَاذْكُرُوا، یاد کرو اس نعمت کو کہ جب تم ایک تھے، تمہارا دشمن کیا تھا، وہ تمہارے پر حاوی ہونا چاہتا تھا، تو تمہارے دلوں میں محبت ڈالی، اس کے دلوں میں خوف ڈالا، تمہارے کو اتحاد کرایا، اور کیا کیا، اس کو تباہ و برباد کر دیا۔ یہ ہے نعمت۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، وَاعْتَصِمُوا، لوگ بڑی بات کرتے ہیں نا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ حضرت قبلہ عالم نے کیا خوبصورت بات فرمائی کہ بات معلوم ہے کہ بحبل، حبل کہتے ہیں کس کو عربی میں، ہاں، تو حبل کہتے ہیں اس رسی کو جو جس کے 2 ڈورے ہوتے ہیں، ان 2 ڈوروں کو جو بانٹ کے بنائی جاتی ہے وہ رسی، اس رسی کو حبل کہتے ہیں۔ رسیوں کی کئی اقسام ہیں نا، تو ہر رسی کے لیے حبل استعمال نہیں کرتا عربی میں اسی حبل کو کہا جاتا ہے جو 2 ڈوریوں سے بٹی جاتی ہے۔ تو حضرت قبلہ عالم کیا فرماتے ہیں کہ ایک رسی کا ایک بل کیا ہے، وہ ہے اللہ کی ذات، دوسرا بل کیا ہے، رسول اللہ کی ذات۔ اللہ اور رسول میں اگر تم نے فرق کر دیا تو حبل کھل جاتی ہے، پھر وہ حبل بنتی نہیں ہے۔ اللہ اور رسول کو ملا کے رکھو نہ، ہے نا، بخدا وہ خدا نہیں مگر وہ خدا سے جدا نہیں۔ اگر آپ نے ان کو فرق کر دیا تو توحید ختم ہو جاتی ہے۔ توحید کیا ہے، وحدانیت ہے، ملا دینے کا نام ہے۔ حبل کس کو کہتے ہیں کہ 2 رسیاں الگ الگ ہیں، 2 الگ الگ پارٹ ہیں، ان کو جب بٹ دیا جاتا ہے تو وہ حبل بنتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس حبل کو کرو۔ تم اگر فرق کرو گے تو اس کا مطلب کیا ہوا، تم نے پھر حبل چھوڑ دیا، تم نے حبل چھوڑ دیا۔ آج لوگ ساری فرقہ بندی کے خلاف جب بھی بات کریں گے اس آیت کو ضرور پیش کر رہے ہوتے ہیں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، پوچھو تو صحیح اللہ کے ولی، یہ تو بتاؤ حبل کہتے کس کو؟ حبل تو ہے ہی اللہ اور رسول کا نام ہے۔ اگر تم نے اللہ اور رسول کو جدا کر دیا تو مجھے بتاؤ وہ حبل بنے گی کیسے؟ ارے اللہ اور رسول کو ایک ماننا، وہ ہے حبل۔ تو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اتحاد بین المسلمین، مسلمانوں کے اندر ایک جہتی پیدا کرنا، مسلمانوں کو ایک بنانا، یہ کام کیا ہے، اس کو کہا ہے اللہ نے نعمت۔ آج ہم جب بات کر رہے ہیں نا نعمت کے لیے، تو اب کہ صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں ان کے راستے پہ چلا جن پر تو نے اپنی نعمتیں نازل فرمائیں۔ تو اب نعمتیں نازل فرمائیں تو آپ کس کو ڈھونڈتے پھر رہو، کس کے اوپر نعمتیں نازل ہوئی ہیں بھائی؟ تو پہلے تو آپ کو نعمتیں سمجھنا پڑے گی۔ تو ہم بولتے ہیں نعمتیں
تو جب آپ نعمتیں نازل ہو جائیں کہ کون ہے تاریخ میں آپ کی ہسٹری کے اندر جنہوں نے غلامی سے نجات دلائی، جنہوں نے کہا کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہی اسی لیے ہے کہ میں غلاموں انسانوں کی غلامی سے آزاد کرانے کے لیے آیا. کون ہے تاریخ کا وہ حصہ کہ جہاں پر اللہ والا موجود ہوا، نبی موجود ہوئے، اور اس نے ملک بنا کر کھڑے کر دیے، خلفاء بنا کے کھڑے کر دیے، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی کے 10 لاکھ مربع میل فتح کر کے کھڑا دکھا دیا نا، ملک بن کے دکھا دیا. کیسے؟ کیوں کہ وہ نعمت انہوں نے بتایا کہ یہ ہے نعمت. اور جنہوں نے اپنے وجود سے بتایا، جس کے لیے اللہ نے پھر تائید میں کیا کہا کہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھی کون ہیں؟ جو آپس میں بڑے رحم دل ہیں اور کافروں پہ بڑے سخت ہیں. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، یعنی وہ صحابہ کرام کا وجود ہے جنہوں نے عملاً بتایا کہ حبل کہتے کس کو ہیں، اور حبل کو پکڑ کے دکھایا. تو آج ہم اگر دعا کر رہے ہیں سورہ فاتحہ میں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم، کہ اے اللہ ہمیں ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے اپنی نعمتیں نازل کی ہیں. تو کچھ لوگوں نے تفاسیر کے حوالے سے یا اپنی بیان کیا کہ جیسے بنی اسرائیل کے اوپر نعمتیں نازل ہوئی تھیں، تو یہ تذکرہ جو ہے بنی اسرائیل کے لیے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمت الذی انعمت علیکم، کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر بڑی نعمت نازل کی، فضلتکم علی العالمین، تمام عالموں میں فضیلت بخشی تھی. ارے وہ کیا نعمتیں تھیں بھائی؟ ایک چھوٹے سے علاقے کے لیے کہ وہ ایسی نعمت کہ وہ ان کو منہ و سلوہ چاہیے، صرف یہی نعمت نہیں. یہ ہے وہ دعا جو ہم کر رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ان کے راستے پہ چلا جن پر تو نے نعمتیں نازل کی. تو آپ کا تصور یہ رہنا چاہیے کہ ہم جو دعا کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنا چاہتے ہیں. جس طرح انہوں نے تبلیغ کی، جس طرح انہوں نے غزوات کیے، جس طرح انہوں نے جہاد کیے، جس طرح سے انہوں نے دین کے لیے مساعی کی، تمام کوششیں کی، جو مشکلات جھیلی، اللہ نے ان سب کو کیا کہا؟ میرے چچا مرحوم رحمۃ اللہ علیہ جب درس میں بیان کرتے تھے تو بڑی اچھی بات کہتے تھے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی دنیا مانگنے کے لیے کہ بھائی نماز میں خوب دعا مانگ رہے ہیں تو دنیا بھی مانگ رہے، فلاں ہو رہا ہے، تو بھائی دنیا جو ہے وہ دنا سے نکلا. دنا کا مطلب قریب کی چیز، فریب کی چیز. دنیا جو ہے وہ فریب کی چیز ہے. تو دنیا سے تو وہ یہ تو مطلب فانی ہے. آدمی لافانی چیز کے لیے طلب کرے. تو حضرت کہنے لگے ایک صاحب کہ نہیں، اللہ تو فرماتا ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، کہ اللہ ہماری دنیا کو بھی حسین بنا اور ہماری آخرت کو بھی حسین بنا. یہ تو اللہ خود فرماتا ہے. یا اللہ کے خزانے میں کون سی کمی ہے جو نہیں دے گا؟ وہ بات سب صحیح ہے. تو چچا جان بولتے تھے کہ بھائی جس نبی کی یہ دعا ہے یا جن اللہ والوں نے پڑھی، تو کبھی آپ نے دیکھا بھی ان کی دنیا کتنی حسین تھی؟ معلوم ہے؟ وہ شعیب علیہ السلام نے بھی دعا مانگ لی، ادریس علیہ السلام نے دعا مانگی، لوط علیہ السلام نے مانگ لی، نوح علیہ السلام. تو سب کے ساتھ ہوا کیا کہ دنیا حسین کر دیا؟ تو یہ اتنی حسین تھی ان کی دنیا. ہاں آخرت کیسی حسین ہوئی کہ آج آپ کو نوح بولیں گے تو علیہ السلام بولنا پڑ رہا ہے، حسین بولیں گے تو رضی اللہ تعالیٰ نہ بولنا پڑے گا ہے. تو ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، تو ہماری دنیا کو بھی حسین فرما دے، آخرت کو بھی حسین فرما دے. تو اللہ والا جو ہے وہ یہ ایسا حسن دیتا ہے. تو تم ایسا حسن چاہیے. معلوم ہے تو جس طرح وہ ہمارے ابا بولتے تھے نا کہ جب لوگ یہ کہتے تھے کہ جی اللہ والا مالک ہے، اللہ کوئی مسئلہ ہو یا اللہ مالک ہے، اللہ مالک، تم اللہ مالک ہے، اتنا حوصلہ ہے برداشت کرنے کا؟ اللہ کو بول تو رہے مالک ہے. کیوں؟ کیونکہ جب پارٹیشن ہو گیا، پاکستان ہندوستان بن رہا، تو جب لاکھوں لوگ قتل عام ہو گیا، اس وقت بھی اللہ ہی مالک تھا. چنگیز خان جب قتل عام کر رہا تھا تب کون مالک تھا؟ تب بھی اللہ مالک تھا. تو جب اللہ کو مالک بول رہے ہو تو پھر حوصلہ بھی رکھو، پھر یہ بھی کر سکتا، وہ کر لیں گے برداشت. تو اللہ تو رحمان ہے، اللہ تو رحیم ہے. اللہ کو یہ کہو کہ اللہ تو رحمان ہے، اللہ تو رحیم. یہ تھوڑی کہو گے اللہ تو انصاف فرما دے. اگر اللہ انصاف کرنے پر آ گیا تو تمہارے کھاتے میں تو پتہ نہیں کیا کیا نکل آئے گا. تو اللہ تو رحم فرما دے، اللہ تو کرم فرما دے. تو بات کیا ہے کہ نعمت جس کو کہا گیا وہ یہ نعمت ہے جن کو ہم کہیں، جس طرح قرآن کریم نے کیا فرمایا، جس کو میں نے پہلے بھی کہا، کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا
انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاء والکافرون هم الظالمون۔ اے ایمان والو، اس رزق کو خرچ کرو جو ہم نے تمہیں رزق عطا فرمایا ہے، کیونکہ رزق کے لیے بھی اللہ نے کیا فرمایا کہ رزق جو ہے وہ ایک نعمت ہے۔ اب رزق، یہ دال چاول یہ وہ سب اسی کو رزق ملے، اس سے بھی آگے جانے کا ہے نا، تھوڑا سا آگے تو بڑھو۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اے ایمان والو اس رزق کو جو ہم نے تمہیں عطا فرمایا خرچ کرو۔ تو میں بولوں کہ آپ مال نکالیں بھائی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا، سامنے والا بولے گا تیرے کو کیوں نہیں عطا فرمایا؟ اگر اللہ ہی عطا فرما رہا ہے تو تیرے کو کیوں نہیں عطا فرمایا؟ محنت تو بھی کر رہا ہے، یہ بھی کر رہے، فلاں کر رہے۔ آج میں ارب پتی خرب پتی ہوں تو میں اپنی محنت سے ہوں نا۔ تیرے کو اگر اللہ عطا فرما رہا ہے تو چھوڑ دے، سب کام کاج کر کے دکھا دے۔ تو بولیں گے آپ اس کو منع نہیں کر سکتے نا، کچھ سمجھا نہیں سکتے، کیا سمجھائیں گے اس کو؟ اللہ اس کو رزق بھی نہیں بول رہا۔ جس طرح وہ میں نے پہلے کہا نا کہ اگر ہم یہ کہیں کہ رزق حلال کمانا، تو رزق حلال کو قرآن کریم صرف رزق حلال نہیں بولتا، کیا بولتا؟ حلالاً طیبہ، ایسا حلال رزق، کیونکہ حلال رزق تو کافر بھی کما لیتا ہے، حلال رزق جو ہے غیر مسلم بھی کما لیتا ہے، حلال رزق غیر مشرک بھی کما لیتا ہے، مگر تمہارے حلال میں اور غیر مسلم کے حلال میں فرق کیا ہے؟ کہ تمہارا حلال جو ہے وہ طیب کاموں کے لیے لگنا چاہیے، پاک کاموں کے لیے، جس سے پاکیزگی پیدا ہو معاشرے کے اندر، جس کے مال سے فتنہ اور فساد پیدا ہو گیا، پھر وہ حلال طیب نہیں رہتا۔ تو اللہ فرماتا ہے جو رزق کا، تو آپ، میں ہوں، آپ کو رزق اللہ نے عطا فرمایا، اس رزق کو ہٹائیے۔ اب سوال یہ ہے کہ تو جو کماتا ہے کس وجہ سے کماتا ہے؟ اللہ نے تجھے بہترین صلاحیت دی ہے، کیا صلاحیت دی؟ تو بہت اچھا لکھاری ہے، لکھ سکتا ہے، یا بہت اچھا بول سکتا ہے، یا بہت اچھا رائٹر ہے، یا بہت اچھا اکاؤنٹنٹ ہے، یہ سب کچھ ہے۔ یہ کہاں سے آیا؟ میں نے پڑھا ہے، تو پڑھا تو کلاس کے اندر اور بھی بہت سارے بچے تھے تیرے ساتھ، ان سب نے بھی پڑھا تھا، تو آگے کیسے نکل گیا؟ یہ گاڈ گفٹڈ ہے جی۔ تو گاڈ گفٹڈ کا لفظ آیا، اس کا مطلب ہے کہ وہ صلاحیت جو انسان پیسے سے نہیں خرید سکتا، جو انسان اپنے محنت سے نہیں لے سکتا، جو آپ کو بائی برتھ مل جاتی ہے، دیٹ از دا رزق۔ وہ رزق اللہ کہتا ہے کہ لگاؤ اللہ کی راہ میں۔ اللہ نے تمہیں اچھا بولنا سکھایا ہے، تم اللہ کے لیے بولو۔ تمہیں اچھا لڑنا آتا ہے، تم اللہ کے لیے لڑو۔ تم اچھا لکھ سکتے ہو، تم اللہ کے لیے اچھا لکھ کے دکھاؤ۔ اگر اسی دنیا کے لیے لکھتے رہو تو پھر وہ تمہارا اپنا پیٹ کا معاملہ ہے، تمہارا معاملہ، اللہ سے کوئی معاملہ نہیں، کیونکہ اللہ ہی فرماتا ہے انفقوا مما جو میں نے تمہیں رزق عطا فرمایا نا بھائی، کیونکہ میں نے جو تمہیں رزق عطا فرمایا، ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس دنیا میں تو پیدا ہونے سے پہلے اس کے گھر والے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ساتھ صحت کے عطا فرما، کوئی اس میں نقص نہ ہو، ساتھ خیریت کے عطا فرما۔ کیوں؟ کیونکہ اگر وہ نقص والا پیدا ہو گیا تو بیچارہ ناکارہ ہو گیا نا۔ آج تو کھڑا ہو کے اتنا اچھلتا ہے کہ میں نے اپنی محنت سے کمایا۔ اگر تجھے نقص کے ساتھ اللہ پیدا کرتا، لنگڑا پیدا کرتا، لولا پیدا کرتا، اندھا پیدا کرتا، تو کما لیتا نہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ جو تجھے اچھی صحت تیرے کو اللہ نے عطا فرمائی، تیرے ہاتھ اور پاؤں تجھے اچھے رکھے، یہ رزق کس کا ہے؟ یہ اللہ کا رزق ہے۔ یہی نعمت۔ اور اگر اس رزق کو تو اللہ کی راہ میں نہیں لگائے گا، تو نے اللہ کے لیے نہیں استعمال کیا ان کو، یعنی تیرے ہاتھ سوائے تیری دنیا کمانے کے لگے رہے، تیری زبان سوائے اس دنیا کی بک بک اور چک چک کے لیے لگی رہی، تیرا کھانا پینا چلنا پھرنا جو کچھ بھی ہے وہ صرف تیری دنیا کے لیے لگا رہا، تو بیکار ہے۔ پھر تیری مثال کیا ہے؟ وہ جانور کی طرح ہے۔ جب کہ تو نماز جب پڑھتا ہے اور جب شروع کرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ انی وجہت وجہیہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیایا، میرا جینا، میرا مرنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا سب کس کے لیے ہے؟ اے اللہ تیرے لیے۔ تو دکھا عمل میں لا کے۔ صحابہ کرام جب کھا رہے ہیں نا، رزق کھا رہے ہیں، تو تمنا کیا ہے کہ اس رزق سے جو طاقت ہو وہ اللہ کے کام کے لیے لگ جائے۔ یہی اللہ والوں کا بھی دستور رہا۔ تو یہ ہے اصل میں جو نعمت کی، جو اللہ نے کہا نا کہ تم اس رزق کو خرچ کرو جو ہم نے تمہیں عطا فرمایا۔ یہ ذہن میں رکھیں، کیونکہ اکثر جو لوگ جو آپ یعنی دین کے اوپر اٹیک کرتے ہیں نا، وہ یہ بولتے ہیں یار یہ رزق تو ہم نے خود کمایا، تو اللہ تجھ سے پیسے بھی نہیں مانگ رہا بھائی۔ صحابہ کرام کے پاس کون سے پیسے تھے؟
جب مکہ فتح ہو رہا تھا یہ ہوتا، کون سے تھے؟ یعنی عالم تھا نا کہ پیٹ کے اوپر پتھر باندھے ہوئے ہیں، کپڑے نہیں ہیں پہننے کے لیے، کیسے کیسے معاملات رہے. لیکن ہو گیا جب فتوحاتیں ہو گئی، پھر مال غنیمت آنے لگا، اس کے بعد مال آیا نا. لیکن جب تک فتوحات نہیں ہوئی، جب تک سارے معاملات رہے، تو یہی مجاہد تھے نا جو کھڑے ہو گئے تھے. کیونکہ جب انسان کا پیٹ بھر جاتا ہے تو مستی سوچتی ہے. جانور کو بھی جب پیٹ بھر جاتا ہے حضرت، تو مستی کب سوچتی ہے؟ پیٹ بھرنے کے بعد. بھوکا پیٹ رہے گا تو نہیں ہوتی. اسی لیے حضرت قبلہ عالم کیا فرماتے تھے کہ بعد جب کبھی درس ہوتا نا، نہیں جب جلسہ ہوتا تھا تو آپ بولتے تھے کہ یعنی خطاب سے پہلے کھانا کچھ نہیں کھانا چاہیے، خالی پیٹ رہنا. کیونکہ بانس یا بانسری جتنی اندر سے کھوکھلی خالی ہوتی ہے اتنی اچھا سر نکلتا ہے اس کا، اتنی اچھی آواز نکلتی. اندر سے جتنا خالی رہے گا اتنا اللہ کے لیے بولے گا، پیٹ کے لیے نہیں بولنا. تم نے پہلے کھا کے پیٹ کو بھر لیا، اب تمہارا پیٹ بھی بھر گیا، سب کچھ بھر گیا، کیا نکلے گی آواز؟ اب سوائے ڈکار کے کچھ نہیں نکلے گی تمہارے منہ سے بھائی. تو نعمت کو یہ نہیں ہوتا. تو اب جو ہم نے نیت مانگی اور جو ہم نے دعا کی، تو ہم کہتے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم. اب ہمارا ویژن چینج ہو جائے گا. اب ہم ویژن یہ نہیں ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے رزق کی بات کر رہے ہیں، اب ہم بات کر رہے ہیں بڑے اسکوپ کی. ہمارا جو کینوس ہے وہ بڑا ہو گیا. اب ہمارے سامنے کلیئر ہو گیا کہ ہم جس کی تمنا کرنا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، جس کے لیے ہم نے دعا کی تھی کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہمیں معلوم تھا کہ یہ راستہ جو ہے بڑا مشکل ہے، تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد چاہیے یا اللہ اس راستے پہ. یہ صحابہ کرام کے راستے پہ ہم چل سکتے ہیں؟ لوہے کے ہیں چنے میاں، کون انہیں چبا سکے؟ عاشق کی نہیں ہے کھیل میاں، کون اسے نبھا سکے؟ لوہے کے ہیں چنے میاں، کون اسے چبا سکے؟ ایک شخص آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور فرماتا ہے کہ یا رسول اللہ مجھے آپ سے عشق ہو گیا ہے. صحیح بخاری کی پڑھو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر غور کر لو، سوچ سمجھ کے بولو. کہا ہاں یا رسول اللہ مجھے آپ سے. جب تیسری دفعہ کہا تو کہا بس اب تیار رہو، اب تیار رہو ان تمام پریشانیوں اور آزمائشوں کے لیے جو تمہارے پاس اس تیزی سے آئیں گی. جیسے پانی جو ہے اونچائی سے نیچے گرتا ہے، اس سے بھی زیادہ تیزی سے آئیں گی. کیونکہ عاشقی نہیں ہے کھیل میاں، کون اسے نبھا سکے؟ لوہے کے ہیں چنے میاں، کون اسے چبا سکے؟ بولنا آسان ہے کہ عشق ہو جائے، لیکن جب عشق کی منزل میں آپ آؤ گے تو ایک دنیا دار یعنی طبقے کے اندر آپ اس دنیا میں بھی جاؤ تو ایک لڑکے کو لڑکے سے عشق ہو جائے گا، لڑکی سے عشق ہو گیا، وہ بولے گا میری طرف سے عشق ہو گیا، تو وہ بھی بڑا آزما لیتی نا. کتنی پریشانی ہوتی ہے اس کو، گھر سے بھی پھڈے ہو گئے، محلے والے بھی مار رہے ہیں، فلاں بھی ہو رہا ہے، سب کچھ ہو گیا. تو یہ دنیا داری عشق میں وہ آسان نہیں ہے. تو دین کا عشق آسان ہو گیا کیا؟ تو یہ ہے. تو اسی کی کنٹینیوشن میں آگے اللہ تعالیٰ نے جو اگلی جو بات کر رہے ہیں نا کہ غیر المغضوب ہے، کیونکہ ہم نعمت کی بات کری کہ یا اللہ ہمیں چاہیے وہ راستہ جن پہ تو نے نعمتیں نازل کی تھی، وہ لوگ جو تیرے انعام یافتہ لوگ تھے. بنی اسرائیل تو بہت چھوٹی بات ہے، ان کی کیا نعمت تھی؟ وہ نعمت اتنی کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو غلامی سے نجات دلائی. اس کے بعد بھی کیا ہوتا ہے؟ ان کو وہ غلامی کی نجات یاد نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ اب ہمارے کو تو آسمان سے دسترخوان نازل عطا فرماؤ، روز روز یہ کھا کے تھک گئے تمہارے دال چاول، اب تو ہمیں گوشت چاہیے. یہ ان کو نعمتیں آئی. موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پہ چلے گئے تو بچڑے کو پوجنا شروع کر دیا، نہیں کر دیا؟ تو یہ ہے نعمت نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا سی نعمت ہے، کیا معاملات ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں کیا نہ ہوں. آج کے دور کا مسلمان دیکھو نا، بے عمل مسلمان ہے، بے کردار مسلمان ہے، لیکن اگر اس کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی آپ گستاخی کر دیں، کوئی بکواس کر دیں، تو وہ ایک شرابی بھی آدمی ہوگا تو وہ سب سے پہلے کھڑا ہوگا اور اس کا منہ توڑنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، منہ توڑنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے. یہ عشق جو پیدا کیا نا اللہ کے رسول نے، تو جو اللہ نے کہا کہ نعمت یہ ہے کہ تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ نے نبی کو بھیجا ہوا ہے، ایک اللہ والا تمہارے درمیان موجود ہوتا ہے. اور اسی کے ساتھ اللہ کیا فرماتا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہ ان کے راستوں پہ نہیں جن کے اوپر تو نے کیا کیا؟ غضب نازل کیا، غضب، جن کے اوپر تو غضبناک ہوا. اچھا، اس کی ترجمے میں تشریحات میں ہم لوگ عمومی طور پر جو بیان کرتے ہیں کہ اللہ غضبناک ہو گیا، تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید جس طرح انسان غضبناک ہو گیا، تو اللہ جذبات سے عاری ہے،
یہ ذہن میں رکھیں نا، اللہ کے جذبات کا مطلب تو انسان ہو گیا نا. تو اللہ کا غضب ہونا اور انسان کا غضبناک ہونا بہت ڈفرینٹ چیز ہے. اس پہ انشاءاللہ میں ابھی آگے بات کرتا ہوں. لیکن پھر وہی بات کہ جس طرح ہم نے نعمت کی بات کری، تو سوال یہ ہے کہ اللہ غضبناک کن پر ہوا؟ آپ نے بولا تو صحیح کہ یا اللہ ہمیں ان کے راستے پہ نہ چلانا جن پہ تو نے اپنا غضب نازل کیا. تو دوسرا سوال یہ ہے کہ بھائی وہ کون لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ نے غضب نازل کیا؟ تو آج کی تشریحات میں آپ کو صرف اتنا ملے گا کہ مغضوب اور ولدالین، نصارہ اور یہود، نصارہ اور یہود یہ مغضوب ہیں، وہ ولدالین ہیں. صحیح ہے، وہ بھی ہوں گے اس دور کے اندر، مغضوب اور ولدالین اس دور میں بھی ہوں گے، ہو سکتا ہے. لیکن بات پھر وہی ہے کہ اللہ ایک فارمولہ دیتا ہے. اب اس میں چاہے وہ عیسائی آ جائے، اس میں یہودی آ جائے، کافر آ جائے، کوئی مسلمان آ جائے، منافق آ جائے، مشرک آ جائے، یہ تو ایک فارمولہ ڈیفائن ہے. جس طریقے سے سمپل یہ کہ ایک آدمی زہر کھا کے مر گیا، تو اس کو آپ کیا بولو گے؟ آپ بولو گے ایک آدمی نے زہر کی وجہ سے مر گیا، یا زہر نے اس آدمی کو ہلاک کر دیا. دیکھو دو بات ہو گئی نا، ایک آدمی نے زہر کھایا اور وہ مر گیا. آپ اس کو ایسے بھی بول سکتے ہیں، یا بولیں گے زہر کی وجہ سے آدمی مر گیا. تیسری بات آپ جنرل ہو کے بولیں گے، فارمولہ دے دیں گے، وہ کہیں گے کہ جو بھی زہر کھائے گا وہ مر جائے گا. تو اللہ ایک فارمولہ دیتا ہے کہ بھائی جو بھی زہر کھائے گا وہ مر جائے گا، جو بھی یہ کام کرے گا وہ جہنم میں جائے گا، جو بھی یہ کام کرے گا جنت میں جائے گا، جو بھی یہ معاملات کرے گا اس کے ساتھ یہ معاملات ہوں گے. وہ فارمولہ ڈیفائن کرو. فارمولے میں آپ صرف کسی کو فٹ کر کے اپنی جان نہیں چھڑا لو. تو بات یہی ہے کہ جب مغضوب کی بات کر رہے ہیں، غضب کی بات کر رہے ہیں، تو ذہن پوچھے گا کہ پھر وہ کون لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ غضبناک ہوا تھا، جن کو اللہ نے کہا کہ مغضوب تھے یہ لوگ، جن کے اوپر میں غضبناک ہوا تھا. تو اللہ نے چونکہ شروع سے لے کے آخر تک جب بات کر رہا ہے قانون کی بات کر رہا ہے، اللہ کے جذبات اور احساس نہیں ہیں. تو اللہ کا غضب آنے کا مطلب کیا ہوا کہ اس قانون کے خلاف تم جاؤ گے تو مکافات عمل ہوگا، دوسرا قانون حرکت میں آئے گا، اس کی گرفت میں آپ آ جاؤ گے. جس طرح آپ یہاں بولو نا کہ آپ اسٹیٹ آپ کے اوپر غضبناک ہو گئی، تو اسٹیٹ کا مطلب ہے اسٹیٹ آ کے تو اسٹیٹ کوئی وجود تھوڑی ہے. اسٹیٹ کس کا نام ہے؟ قانون کا نام ہے. اسٹیٹ جو ہے وہ آپ کے قانون کا نام ہے. اب آپ بولو کہ اگر آپ اسٹیٹ کے خلاف گئے تو اسٹیٹ حرکت میں، قانون حرکت میں آئے گا. تو قانون کیا حرکت میں آتا ہے؟ وہ قانون جو بنائے ہوئے، لاز بنائے ہوئے، اس میں آ کے آپ پھنس جاؤ گے، اور پھر اس کے بعد جو سزائیں اس کے ساتھ رکھی گئی ہیں وہ آپ کو ملیں گی. تو اللہ جب کہتا ہے کہ میں غضبناک ہو گیا، یا ہم کہتے ہیں اللہ تیرے غضب سے ہم کو نہیں، تو اللہ کا غضب کیا ہے بھائی؟ اللہ کسی کو مارنا چاہتا ہے؟ ہاں، ماں باپ جب اپنے بچوں کو، اپنے بچہ پیدا ہوتا ہے تو کیا اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ اس کو مار دیں گے، اس پہ ظلم نہیں نا، وہ تو تربیت. تو اللہ نے اتنی بڑی مخلوق کو بنایا، کیا اللہ ہی چاہتا ہے کہ ان مخلوق کو میں مار دوں، ختم کر دوں؟ نہیں، اللہ تو نہیں. اللہ نے ہاں، اب جس طرح آپ اپنی اولاد کے لیے قانون بنا دیتے ہیں، بھائی یہ کرے گا تو تیرے کو یہ نام ملے گا، یہ کرے گا تو تیرے سے یہ چیز نہیں ملے گی، وہ اللہ نے قانون بنا دی. تو یہی اللہ کا غضب ہے کہ آپ اس قانون کو چھوڑو گے، دوسرے قانون کے اندر چلے جاؤ گے، ہے نا. جب انسان نے فطری قانون کو چھوڑا تو اس نے کیا کیا؟ گدھے کو گھوڑے کو آپس میں ملا دیا، خچر پیدا کر دیا. اب خچر جو ہے وہ آگے نسل نہیں پیدا کر سکتا، اپنے قانون کے خلاف چلے گئے نا. اب اسی طریقے سے آپ فطرت کے ساتھ جیسے جیسے ہٹتے چلے گئے. آج دیکھو بڑے بڑے حکیم، بڑے بڑے ڈاکٹر کیا بولتے ہیں، یار آپ مٹی سے پیدا ہوا ہے انسان، تو جتنی کوشش کرے کہ جو مٹی سے ریلیٹڈ چیزیں انہی کے قریب رہے تو اس کی طبیعت جو ہے وہ معاملات بہتر رہیں گے. مٹی کے برتن میں کھانا کھائے، مٹی کے برتن میں کھانا پکائے، مٹی کے گلاس میں پانی پی. آپ کو سمجھ میں آنا شروع ہو گیا، پتہ چل گیا کہ جتنا آپ فطرت کے قانون کے خلاف گئے، پھر دوسرا قانون خود بخود حرکت میں آیا اور آپ اس کی گرفت میں آتے چلے گئے، اسی میں پھنستے چلے گئے. تو میں مغضوب کے حوالے سے بھی 2-3 آیتیں آپ کے سامنے پیش کروں، جس کے کیونکہ مغضوب جو غضب سے نکلا، جس کے معنی شدت کے ہے نا. تو اللہ کے غضب میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیکھیں، اب سورۃ طٰہٰ کی میں آیت پڑھتا ہوں، کلوا من الطیبات ما رزقناکم، کھاؤ اس میں سے جو ہم نے تمہیں رزق عطا فرمایا ہے، ولا تطغوا فیہ، لیکن اس میں غلو نہ کرو، یعنی بیلنس جو ہے وہ اس کا ڈس بیلنس نہیں کرو. فیحل علیکم غضبی، کیونکہ اگر تم نے اس کے اندر ڈس بیلنسنگ کی تو میرا غضب تم پر نازل ہو جائے گا. وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ، اور جس کے اوپر میرا غضب نازل ہوا تو بس سمجھو وہ ختم، بیکار ہو گیا. تو اللہ فرماتا ہے جو
رزق ہم نے تم کو عطا کیا. تو جیسا آگے اللہ نے فرمایا کہ کلو وشربو ولا تصرفو، کھاؤ پیو لیکن کیا ہے اسراف نہیں کرو. تو اللہ کیا فرما رہا ہے یہاں پہ، کلو من طیبات ما رزقناکم، جو ہم نے طیب رزق تم کو عطا فرمایا کھاؤ اس کو، لیکن ولا تطغوا. طغو کس کو کہتے ہیں؟ سرکشی کرنا، بغاوت کرنا. تو اللہ فرماتا ہے جو رزق میں نے تم کو دیا کھاؤ پیو سب کچھ کرو، لیکن اگر تم نے اس رزق کو کھا کے بغاوت کر دی. لفظ اگر آپ بولیں گے کہ بھائی اس میں زیادتی نہ کرو، جسے یہاں ترجمے انہوں نے لکھا دیا تھے، تو وہ زیادتی سے وہ مفہوم واضح نہیں ہو پا رہا. بغاوت سے آپ کو مفہوم واضح ہوگا. اللہ نے فرمایا کہ جو رزق میں نے تم کو عطا فرمایا اب اس کے ساتھ کیا کرو، بغاوت نہیں کرنا. اب بغاوت کا مطلب کیا ہوتا ہے بھائی حضرت؟ بغاوت سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جیسا ہم بولتے ہیں نا کہ یار تم نے نمک حرامی نہیں کرنی، تو نے میرا نمک کھایا ہے تو نمک حرامی نہیں کرنی. تو مطلب کیا ہوا، جس کا کھایا ہے اسی کا گانا بھی ہے، جس کا کھانا ہے اسی کا گانا بھی ہے. اگر جس کا کھایا اس کا نہیں گایا تو مطلب تم نے کیا کیا، بغاوت کر دی. اللہ بولتا ہے میرا رزق کھاتے ہو، کام تم اسٹیٹ کا کر رہے ہو، ہے نا. آپ ایران کا کام کر رہے ہو، ہندوستان کا کام کر رہے ہو، پاکستان کا کام کر رہے ہو، فلاں کا کام کر رہے ہو. اللہ کا کام کون کرے گا؟ تو تم نے کیا کیا، کھایا اس کا، گایا کس کا؟ باقی قانون تو تم کو یاد رہے نا کہ یہ پاکستان کا قانون ہے، یہ ہندوستان کا قانون، یہ ایران کا قانون، یہ افغانستان کا قانون، یہ اسٹیٹ کا قانون، یہ فلاں کا قانون. اللہ کا قانون کیا ہے بھائی؟ اللہ کا قانون تم کو یاد ہے نہیں ہے. تو کیا ہوا، کھاتے اس کا ہو، گاتے اس کا ہو، پھر بغاوت کس کو بولتے ہیں بھائی؟ پھر بغاوت کیا ہے؟ تو تم نے بغاوت. تو اللہ فرماتا ہے کہ جنہوں نے کھایا ولا تطغوا، اللہ فرماتا ہے کہ بغاوت نہیں کرنا، کیونکہ کھا تم میرا رہو. تو شکر کس کا ادا کرو گے؟ اور ہم کہتے ہیں شکر ادا کرتے الحمدللہ بول کے پیٹ پہ ہاتھ پھیر کے چلے جاتے ہیں کہ ہم نے سمجھا کہ شکر ہو گیا. یہ شکر ہو گیا، یہ تو جو کھایا تھا نا. اب اس کے بعد جو تمہارا مال پیٹ میں جانے کے بعد جو تم کو اللہ نے طاقت عطا کی، تو اب سوال یہ کہ اس کی زکوٰۃ کیا دی تم نے؟ مال کی زکوٰۃ تو دے کے جان چھڑا لی. یہ جو اللہ نے تمہارے اندر خون پیدا کیا، گوشت پیدا کیا، یہ تمہارے اندر دماغ کی صلاحیت ہے، یہ تمہاری آنکھوں کے اندر روشنی عطا فرمائی، یہ بولنے کی تم کو صلاحیت عطا، کتنا لگایا اللہ کے لیے؟ سب کا سب تم نے دنیا کے لیے لگا دیا. تو تم نے اللہ سے بغاوت کر دی، اللہ سے بغاوت کر دی. پھر تم چاہتے ہو کہ اب غضب کس کو کہا ہے اللہ نے، کہ جو تم کو اللہ نے عطا فرمایا تم اس میں کھاؤ لیکن بغاوت نہیں کرنا. اگر بغاوت کری تو تم کیا ہوئے، وہ بندے ہوئے جس کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہوا. اور اللہ فرماتا ہے کہ جس پر میں نے اپنا غضب نازل کیا فہوا، بس وہ سمجھو ایک ماضی کا حصہ تھا. اسی طریقے سے سورہ انعام کے اندر اللہ کیا فرماتا ہے، وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، کہ اگر تم لوگوں میں سے ان کی باتیں سننے لگ جاؤ جو اکثر لوگ بولتے ہیں، تو يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، تو وہ تمہیں کیا کریں گے، جو اللہ کا راستہ ہے نا اس سے تمہیں بھٹکا دیں گے. إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يُضِلُّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. کہ اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم نے ان کی باتیں ماننا شروع کر دیں اور ان کے ساتھ چلتے رہے جو انہوں نے کہا، تو پھر یہ یاد رکھو کہ تم کیا ہوئے، گمراہ ہو جاؤ گے. پھر اللہ ایک آگے بڑی عجیب بات کر رہا ہے، سنیں باب، وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جس نے کسی مومن کا قتل کیا، فَجَزَاءُ جَہَنَّم، تو اس کی جزا کیا ہے، سزا نہیں بولتا اللہ. دیکھو اللہ کا بھی کیا حسن مطلب کمال ہے کہ اللہ یعنی کسی نے اگر مومن کو جان بوجھ کر قتل کیا تو اللہ فرماتا اس کی جزا کیا ہے، سزا نہیں ہے. تو جزا کیا کہتے ہیں، انعام کو، اس کا انعام یا اس کا بدل، جو اس نے کام کیا اس کو مطلب وہ کیا ملے گا اس کو، وہ کیا ہے، جہنم میں خالدن فیہا، اس میں وہ ہمیشہ رہے گا.
وغضب اللہ علیہ، تو اللہ ان لوگوں پر غضبناک ہوا، ولعنت وأعد لہ عذابا عظیما، وہ ان کے پر تمام لعنت ہے اور وہ ان کو دردناک عذاب ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جس نے کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کیا، قتل صرف فزیکلی ہے، ہاں، یعنی آپ نے کسی کو چھری مار کے قتل کر دیا، گولی، صرف اسی کو قتل کہا جاتا ہے۔ اکبر الہ آبادی نے کیا کہا، یوں قتل پہ بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کا نہ سوجے۔ یعنی اکبر الہ آبادی کیا فرماتے ہیں کہ فرعون جو ہے بجائے اس کے کہ وہ ان کو فزیکلی مار رہا تھا تو ان کے لیے کالج کھول دیتا، بچوں کے لیے کالج میں جاتے، ان کی سوچ برباد کر دیتا، قوم مر گئی۔ تو اللہ فرماتے کہ جس نے کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کیا، تو آج ہم کھڑے ہو کے کتنے مومن نہیں ہیں کہ ہر ایک کے خلاف کفر کا فتویٰ لگا رہے ہوتے ہیں نا کہ فلاں کافر ہے، فلاں کافر ہے، اس کے ساتھ معاملات ختم کر دو، یہ گستاخ ہو گیا، فلاں ہو گئی، ہو گئی۔ اتنے فتوے لگانے کے بعد کیا کرتے اس کے معاشرے کے ساتھ تعلقات ختم کروا دیتے۔ ارے ہم نے نہیں بھگتے کیا؟ ہم نے نہیں بھگتے، 10 سال تک جو ہے مسجدوں میں نہیں گھسنے دیے جا رہا کہ کیوں؟ ارے بھائی یہ تو ان کے تو عقائد ہی صحیح نہیں ہیں، یہ تو قادیانی ہیں، یہ تو کافر ہیں، تو فلاں ہیں۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ 10 سال تک ان کو مسجد میں نہیں گھسنے دیا نا، بستان کے اندر ہی نہیں گھسنے دیا۔ آج 11ویں شریف بڑے شوق سے منا رہے ہیں، سب کچھ ہے، تو مسجد میں گھستے تھے تو ان کو باہر پھینک دیا جاتا تھا کہ یہ اس کے تو عقائد ہی خراب ہیں، یہ آ کے ہمارے عقائد خراب کر دے گا۔ تو کیا کیا انہوں نے؟ تو وہ جو لوگ جو بیچارے آنا چاہتے تھے کہ وہاں سے کچھ پیاس بجھا لیں، آپ نے ان مومنوں کا قتل کر دیا، ان کو ذہنوں کو بہکا دیا کہ تم نہ جانا ان کے پاس کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم۔ دیکھو رسول اللہ کے 2 بڑے دشمن ہیں، ایک ابو جہل ہے اور ابو لہب ہے۔ آج ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں نا، سنتے ہوں گے، تو سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ ابو جہل۔ ہم بول رہے ہیں سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ ابو جہل۔ مگر قرآن نے کیا کیا؟ اللہ نے اس کو امپورٹنس نہیں دی ہے، سورہ لہب نازل کری ہے۔ اور لہب مطلب اس کا نام تو ابو لہب نہیں تھا نا، اللہ قرآن نے کیا فرمایا؟ ابو لہب، کہ یہ کیا ہے؟ شعلے کا باپ، آگ کا باپ ہے، کیونکہ جہاں جاتا ہے فساد کر رہا ہے، آگ۔ تو اس کا کام کیا تھا ابو لہب کا؟ ابو جہل تو بہادر انسان تھا نا، جبھی تو نبی کریم نے دعا فرمائی کہ یا تو ہمیں عمر بن الخطاب عطا فرما دے یا عمر بن الحشام عطا فرما دے۔ عمر تو عمر بن الحشام، تو بات کیا ہے کہ عمر بن الحشام یا عمر بن الخطاب، تو 2 بڑے نام، تو اس کا مطلب اللہ کے رسول نے کسی کنگلے کو تو نہیں مانگا نا، تھا دم جبھی تو مانگا۔ اسی لیے جب اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر پھاڑتا ہے اور جناب حمزہ رضی اللہ عنہ پوچھتے کہ کیا تو نے کیا کہا؟ ہاں میں نے پھاڑا۔ جب قتل ہو رہا ہے غزوہ بدر میں تو کیا بولتا ہے؟ گردن میری نیچے سے کاٹ کے کھڑی رکھنا تاکہ سب کو پتہ چلے محمد کا سب سے بڑا دشمن میں تھا۔ وہ تو بہادر انسان تھا، مگر خبیث انسان جو سب سے زیادہ تھا، جو لوگوں میں آگ لگاتا تھا، وہ ابو لہب تھا، جو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانا چاہتے یا جاتے تھے اس سے پہلے وہاں پہنچتا اور لوگوں کو بھڑکانا شروع کرتا کہ یہ تو جادوگر ہے، اس کی باتوں میں نہ آنا، یہ کرنا۔ تو کیا ہوتا؟ تو جو طالب تھے، جو چاہتے تھے کہ راہ راست پہ آ جائے، اس کی وجہ سے وہ بیچارے وہاں نہیں پہنچ پائے۔ کیا کیا اس نے؟ ان کا قتل کر دیا، ان کو ذہنی طور پر معذور کر دیا کہ وہ سوچ سمجھ سکیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جس نے جان بوجھ کر کسی مومن کا قتل کیا تو فَسَجَزَاءُ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا، تو اس کی جزا کیا ہے؟ وہ جہنم میں، وہ ہمیشہ اس میں رہے گا، کیونکہ کیا ہے؟ وہ ہے جس کے اوپر اللہ نے اپنا عذاب نازل اور اللہ ان کے اوپر غضبناک ہوا۔ تو پہلی میں نے کیا بات کری کہ اب آپ کو سمجھ میں آئی بات کہ جو ہم نے پہلے کہا کہ غضب اللہ کس پر ہوا؟ کہ جس نے اپنی نعمت، جو اللہ تعالیٰ نے نعمت عطا فرمائی، جس کا کھایا اس کا نہیں گایا، بغاوت کری کھانے سے، اس پر اللہ غضبناک ہوا۔ جس نے کسی مومن کے ساتھ اس کا قتل کیا تو اللہ اس پر غضبناک ہوا۔ ایک اور آیت، 3 آیتیں پیش کر کے پھر میں آگے کی بات لاؤں کہ اللہ فرماتا ہے قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ، کیا میں تمہیں نہیں بتاؤں جو اللہ کے ہاں اس سے زیادہ بدتر ہیں؟ کون لوگ؟ من لعنت اللہ، جن پر اللہ نے لعنت عطا فرما کی ہے، وغضب علیہ، اور اللہ ان پر غضبناک ہوا، وجعل منہم القردۃ،
اور اللہ نے ان کو بنا دیا بندر، والخنازیر، اور ان کو بنا دیا سور، وعبد الطاغوت، اور یہ وہ کون لوگ تھے؟ جو عبد الطاغوت تھے، جو طاغوت کے بندے تھے۔ اللہ فرماتا ہے کہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ نے کن لوگوں پر اللہ اپنی لعنت نہ کی؟ ان پر عذاب دیا جن کو بندر بنا دیا، سور بنا دیا۔ کون لوگ تھے؟ وہ عبد الطاغوت تھے۔ اب عبد الطاغوت اٹھاؤ، ہر ایک سے اٹھا کے پوچھ لو تو آپ بولیں گے ایک ہوتا ہے رحمان، دوسرا ہوتا ہے طاغوتی۔ آپ رحمانی طاقت ہے، طاغوت مطلب جو بھی طاقت اللہ اور اس کے دین کے خلاف، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اگر کھڑی ہو جائے وہ کہلاتی ہے طاغوتی قوت ہے۔ آج ہم جب کھڑے ہو کر کس کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں؟ ایک اللہ والا سامنے کھڑے ہو کر بولتا ہے کچھ، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کی بات سننے کے لیے جاتے ہیں، بات کرتے ہیں، تو ادھر سے طاغوت کھڑا ہوتا ہے، وہ بولتا ہے تم اس کے ساتھ دو گے تو تمہارے پر آنسو گیس پھینکوں گا، میں شیلنگ کروں گا، میں گرفتار کروں گا، میں سب کچھ۔ ہم کیا کرتے ہیں بھائی؟ پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ کیا کرنا ہے بھائی، یہ تو بڑا مسئلہ ہے۔ ہر دور کے اندر ایسی رہا، وہ کچھ ہی لوگ تھے جو ساتھ دے کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ کن پر غضبناک ہوا؟ وہ جنہوں نے طاغوت کا ساتھ دیا۔ تو تم اگر اللہ والے کے ساتھ نہیں دیتے تو کم از کم طاغوت کا بھی ساتھ نہ دو، نیوٹرل ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ کہ ٹھیک ہے یا اللہ ہمارے اندر اتنی سخت نہیں کہ ہم طاغوت کے خلاف کھڑے ہو جائیں، لیکن ہم طاغوت کا ساتھ بھی نہیں دے سکتے۔ اگر ساتھ دیتے ہو تو پھر یاد رکھو کہ ہم اس میں شامل ہوئے کہ جن پر اللہ غضبناک ہوا، اور اللہ نے جن کو لعنت بھیجی اور جن کو سور وغیرہ سب بنا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یعنی نعمت جو ہے وہ دراصل کیا ہے؟ اللہ یعنی نعمت کا شکر ادا نہ کرنا، کفران نعمت جس کو کہا جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینا ہوتا ہے، وہی کہلاتا ہے غضب کو دعوت دینا۔ ورنہ اللہ تو جذبات جاری ہے، یعنی آپ نے کیا نہیں کیا تو اللہ کا دوسرا قانون حرکت میں آیا، اور دوسرا قانون جب حرکت میں آیا تو آپ اس کے اندر گرفتار ہو گئے، جس میں ہم کہتے ہیں۔ اب ہم یہ بولتے ہیں کہ مغضوب، تو میرے بھائی مجھے بتاؤ، مغضوب تو آپ بول رہے ہو کہ صرف کس کو؟ صرف نصارہ کو۔ تو یہ جو صرف میں نے تو 3 آیتیں پیش کی، ان 3 آیتوں کو اپنے اندر تو تلاش کرو، کیا ہم مغضوب نہیں ہیں؟ کیا ہم پر غضب نہیں ہو رہا اللہ کو؟ کیا ہم نے وہ ساری صلاحیتیں کر دی ہیں؟ اگر کر دی ہیں تو بہت سچ نہیں ہے تو پھر آج ہمیں اپنے آپ سے یہ سوال کرنا ہوگا کہ آج اس معاشرے میں جو مسلمانوں کے اندر اتنے مسائل پیدا ہو گئے، یعنی دینی معاملات کے اندر بھی اتنے فتن اور فساد پیدا ہو گئے، ہر جگہ پہ ظلم زیادتیاں ہو رہی ہیں، مسلمان خود مسلمان کو مار رہا ہے۔ یہی مسلمان ہے نا جو دوسرے مسلمان کو کتے اور گدھے کا گوشت کھلا رہا ہے، یہی مسلمان ہے جو کیمیکل کا دودھ پلا رہا ہے۔ کس کو پلا رہا ہے؟ آج معاشرے کے اندر آپ جا کے دیکھو تو بولیں گے جی وہ کیمیکل کا دودھ آ رہا ہے، بیچنے والا کون ہے؟ مسلمان ہے، بیچ کس کو رہا ہے؟ تو یہ لعنت نہیں ہے؟ آپ کتے کا گدھے کا گوشت بیچ رہے ہو، گائے کا گوشت ہے اس کے اندر پریشر لگا کر بیچ رہے ہو، آپ مطلب پلاسٹک کے انڈے نکال کر بیچ دیا آپ نے، پلاسٹک کے چاول آپ بیچ رہے ہو، سب کچھ کر رہے ہو، پھر آپ یہ بولتے ہو کہ اللہ غضبناک نہیں ہوتا؟ تو اللہ کا اور غضب کیا ہوگا تمہارے پاس؟ کیونکہ ہم نے کیا کیا؟ وہ ناشکری کری، جس کا کھاتے ہیں اس کو نہیں کھاتا۔ ہم اللہ بولتا ہے حبل اللہ، اللہ کی رسی کو پکڑو، آپ نے اللہ کو الگ کر کے رسول کو الگ کر کے چھوڑ کے رکھ دیا، کہتے جی ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے، پھولا ہے، کرتے رہو نہیں۔ تو اسی طریقہ سے جب غضب کی بات کریں تو اگلا جملہ جو آتا ہے وہ ضالین کا ہے۔ ضالین کس کو کہتے ہیں؟ ضالین یعنی گمراہ ہو جانا یا بھٹک جانا، راستے سے بھٹک جانا۔ تو راستے سے بھٹک جانا یہ ذہن میں رکھیں، بھٹکنا جو ہے وہ 2 طرح کا، ایک تو ہوتا ہے جو بھٹک جاتا ہے، اور ایک ہے جو بھٹکتا ہے راستے کے لیے۔ فرق ہو گیا نا، ایک جو ہے راستے میں تھا اور بھٹک گیا، ایک وہ ہے جو بھٹک ہی رہا ہے کہ مجھے راستہ مل جائے۔ تو زمین اور آسمان کا فرق، دونوں کے لیے لفظ استعمال کیا ہوا؟ ضالین کا یا ضال ہے نا، جیسا کہا نا فوجدک ضالا فہدی۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھٹک رہے تھے، کس چیز کے لیے بھٹک رہے تھے؟ راستے کے لیے۔ فہدا تو ہم نے کیا کیا؟ آپ کو پکڑ لیا، آپ کو ہدایت دے دی، یا آپ راستہ تلاش کر رہے تھے، ہم نے آپ کو کر دیا۔ ہم تو ادب میں کہیں گے نا، اگر لفظ استعمال کریں گے تو مناسب نہیں لگے گا، تو اب وہ سمجھ میں آتی ہے۔ اب اللہ نے فرمایا کہ ضالین یہ وہ لوگ ہیں جو کیا ہوا؟ جو بھٹک گئے، جو راستے پہ تو آنا چاہ رہے تھے یا راستے پہ تو تھے، لیکن کیا ہوا؟
کس وجہ سے کیا وہ راستے چھوڑ کے چلے گا، ختم ہو گیا، اب وہ چلے گئے تو ہے۔ اب راستے کا بھٹکنا اس کو سمجھ میں آتا ہے جب صحرا میں اور جنگل کے اندر ہو نا، وہ سفر کر رہا ہو اور راستہ بھٹک جائے۔ اگر آج میں تم کو بولوں گا نا کہ یہاں سے ذرا نیو کراچی چلے جاؤ، لانڈی چلے جاؤ، فلاں چلے جاؤ، آپ جا رہے ہیں، اب جا کے وہاں پہ راستہ بھٹک گیا، آپ یار مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کون سی گلی میں جانا تھا، کہاں جانا تھا، تو آج تو بڑا آسان ہے، کچھ بھی نہیں ہے، آپ فون کر لیتے ہیں، ادھر کر لیتے ہیں، کھانا بھی مل جاتا ہے، پینا بھی مل جاتا ہے۔ لیکن اس بھٹکنے کو آپ لے کر جائیں 1400 سال پیچھے، کہ جب انسان صحرا کے اندر سفر کر رہا ہے، جنگل میں سفر کر رہا ہے نا، تو وہ اس کو نشانیاں بتا کر چلتا ہے۔ جو قافلے جائیں وہ بتائیں گے کہ آپ یہاں پہ جاؤ گے، پھر وہاں سے یہ درخت ملے گا یا پہاڑ ملے گا، ادھر سے سیدھے ہاتھ پہ مڑنا، فلک جانا، تو پھر تم انشاءاللہ تعالیٰ اپنی منزل پہ پہنچ جاؤ گے۔ وہ اسی طرح سے قافلے دکھا، اگر خدا نخواستہ وہ نشانی سے ادھر ادھر ہو گیا، وہ بھٹک گیا، بھٹکنے کا مطلب اس کی پھر موت، پھر کچھ نہیں ہے اس کے لیے۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ بھٹکنا، تو پھر آپ کو ولد-ضالین کو پڑھنے میں زیادہ اور سمجھ میں آئے گا اور تفہیم سمجھ میں آتی ہے۔ تو جب اللہ فرماتے کہ جب ہم کہیں کہ غیر المغضوب، تو مغضوب کو جیسا ابھی ہم نے بات کری، تو ولد-ضالین اور ان کے راستے پر نہ جو گمراہ ہو گئے یا بھٹک گئے، تو کون بھٹک گئے اللہ فرماتا ہے۔ اب سوال پھر وہی ہے کہ کون غضب، جن کے اوپر اللہ نے غضب نازل کیا، اور کون وہ ہیں کہ جو بھٹک گئے، ضالین ہو گئے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، اللہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے خرید لیا یا جو دلچسپی رکھتے کون سی باتوں میں، لہو باتوں میں۔ لہو باتیں کون سی ہوتی ہے، پہلے اس پہ بھی بات کرتے ہیں۔ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ علم، تو وہ کیا ہوا، وہ اللہ کے جو راستہ تھا نا اس سے بھٹک گئے۔ وَيَتَّخِذُوهَا هُزُوًا، اور انہوں نے کیا کیا، ہنسی کو جو ہے نا، ہنسی مذاق جو ہوتا ہے، اس کو اپنا لیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ کون لوگ بھٹک جاتے ہیں، وہ لوگ بھٹک جاتے ہیں جو بیکار لہو کی باتوں میں، لہو جس کا کوئی حاصل نہیں ہوتا، ایسی گفتگو جس کا کوئی حاصل حصول نہ ہو، جس کو مولانا روم نے فرمایا، فروغ نسیم صاحب، کہ اہل دنیا کافران مطلقاً، روز و شب در زقزق و در بقبقن، کہ جو اہل دنیا کافر، مطلق کافر ہیں، سوائے صبح سے لے کے شام تک بک 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 کرنے کو، اور کچھ آتا ہے ان کو، کچھ نہیں آتا، لہو باتیں کرنا۔ تو یہ دیکھو ہم لوگ تو خیر دنیا دار معاملات کے ساتھ الجھے ہوئے ہیں نا، تو اللہ والوں کی محفلوں میں یا اللہ والوں کے آپ نجی معاملات میں بھی بیٹھے ہوں گے نا، تو وہاں پر لہو باتیں کرنے کے لیے اجازت نہیں ہے کہ نہیں بھائی فالتو باتیں نہیں کرنا، خاموش رہو یا اللہ کا ذکر ادا کرو یا گھر جاؤ۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جو ان لہو باتوں میں پڑتے ہیں، تو ہوتا کیا ہے کہ وہ اللہ کے راستے سے ہٹ جاتے ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں، ہنسی مذاق کو اپنا لیتے ہیں۔ ہنسی مذاق کو اپنا لینا یا ہنسی کرتے ہیں، تو دین میں ہنسی کون کرتا ہے بھائی؟ دین میں ہنسی کون کرتا ہے؟ کوئی مذہب ہے کسی میں ہے کہ وہ دین کو لے کے نہیں، ہم کب کر رہے ہوتے ہیں، جب ہم سمجھتے تو ہیں کہ اللہ کی یہ بات ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ یار یہ مناسب نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ عورت کی آدھی گواہی کیوں مانی جاتی ہے، یہ تو بڑا ناانصافی ہے، عورت کو ایک حصہ کیوں ملتا ہے جائیداد کے اندر، دو کیوں نہیں ملتا؟ ابھی دیکھو نا یہ مارچ آ جائے گا، پھر وہ خواتین مارچ کا سلسلہ شروع ہوگا نا وہاں پہ، تو ابھی دیکھیں نا اس دفعہ تو بہت زیادہ حرامی پن ہوگا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جتنے ابھی مسئلے مسائل آ رہے ہیں نا، دین کے نام سے آ رہے ہیں، مولویوں کی حرکتیں آ رہی ہیں، مفتیوں کی حرکتیں آ رہی ہیں، وہ تو اور اچھالیں گے کہ دیکھیں جی یہ تو سب ہو رہا ہے، کیونکہ آپ نے دے دیا نا ان کو موقع۔ تو کیا کیا دین کو کیا کر رہے ہیں آپ نے؟ آج مطلب اتنی بڑی حرکتیں ہو گئیں، تو اتنے بڑے بڑے ہمارے مفتیان کرام، علماء کرام ہیں، ان کو اس وقت ضرورت تھی کہ وہ اسٹیج پر آتے، میڈیا پر آ کر بیان دیں، اسٹیٹمنٹ دیں، اس کے خلاف بولے تو صحیح کہ ہاں یہ غلط ہے، اور اس کو اس قرار واقعی سزا دی جائے، تاکہ آپ جس پوزیشن کے ہیں اس کی عزت باقی رہے۔ لیکن آج سب خاموش ہو گئے، تو کیا ہوا؟ تو جو لبرلزم کی ہم بات کر رہے ہیں، جو لبرل لوگ ہیں، تو کیا وہ مذاق نہیں اڑائیں گے؟ یہ کیا ہوگا؟ وہ اڑا رہے ہیں آپ کا مذاق، کیونکہ آپ نے کیا کیا، دین کو مذاق بنا دیا۔ آپ نے بولا کہ زانی کی سزا کیا ہے، تو اس کے اوپر آپ نے بولا یار یہ تو غلط ہے۔ آپ نے پھانسی کی سزا کو بولا
یعنی اگر اسلام کے اندر جو ہے نا کہ اگر قتل کی سزا کیا ہے؟ قتل ہے. آج دنیا کے اندر یہ قانون نکل آیا ہے کہ آپ کسی کو پھانسی نہیں دے سکتے، اس کی کیا کرنا ہے؟ عمر قید کی سزا دینا ہے. اچھا یہ سارے قانون جو ہے وہ ان کی اپنے قوم کے لیے تو ہیں، لیکن یہ جنگیں ہوئی، سارے معاملات ہوئے تو ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کو انہوں نے تو پھانسی پہ لٹکا دیا. تو پھر کیا قانون؟ تو آج یہ قانون امپلیمنٹ کروا رہے ہیں وہ آپ کے اسلامی ملکوں میں کہ بھائی آپ کا کتنا بھی بڑا مجرم ہوگا اس کو جو ہے پھانسی کی سزا نہ دیں، آپ عمر قید کی سزا دے سکتے ہیں. آپ خواتین کو پھانسی کی سزا نہیں دے سکتے، آپ عمر قید کی سزا دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بتاتے ہیں کہ ایک عورت ہے جو مطلب گستاخانہ اشعار لکھ رہی ہے، وہ تکلیف ہوئی، بڑی تکلیف ہوتی ہے. تو وہ کیا ہوا، 2-3 دن کے بعد پتہ چلا کہ اس عورت کو قتل کر دیا گیا. اس کا سر کاٹ کے لے کر آئے، ایک نابینا صحابی لا کے آتے ہیں، لا کے سر کاٹ کے آپ نے کیسے کر دیا؟ تو فرمایا کہ میری بیوی تھی، مجھے برداشت نہیں ہوا کہ آپ کی شان میں گستاخی کی. وہاں پر کسی نے یہ نہیں بولا کہ عورت کو قتل کرنا کہاں سے جائز ہو گیا. وہاں پہ صرف سوال یہ تھا کہ مجرم نے جرم کیا کیا ہے. جرم یہ تھا کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کری. جب گستاخی کری تو پھر دیکھا یہ نہیں جاتا. اب ایک تو ہوتا ہے نا کہ منہ سے غلط بات نکل گئی، اس کو گستاخی نہیں بول سکتے، وہ غلطی ہوئی. اسی لیے اسلام یہ بولتا ہے کہ اگر کوئی نبی کے شان میں بکواس کرتا ہے تو آپ ایسا نہیں کہ اٹھا کے اس کو گولی مار دو گے، آپ اس کو روکو گے. کہ ہو سکتا ہے کہ وہ پاگل ہے، ہو سکتا ہے اس نے غصے میں بول دیا، ہو سکتا ہے بولنا کچھ اور چاہ رہا تھا اس کے منہ سے کچھ اور. آپ اس کو ٹھہرا کے پوچھو گے تم نے یہ بات کہی، کیا تم ابھی اس پہ متفق ہو؟ کیا تم یہ کہتے ہو یا تم سے غلطی ہوئی؟ وہ کہے ہاں نہیں میں تو یہ کہتا ہوں، بالکل صحیح کہتا ہوں. تو پھر اس کو جینے کا کوئی حق نہیں، پھر اس کو جینے کا کوئی حق نہیں، اس نے اپنے مطلب کہ کیونکہ اس نے حق بول رہا ہے نا. تو بات یہ ہے کہ جس نے دین کو کھیل بنا لیا، تم یہ مت کہو کہ جہاد حرام ہے یا جہاد نہیں کرنا چاہیے. آج کیا ہے، ابھی وہ آ رہا تھا نا کلپ، ایک انڈیا کا جو ہے وہ صاحب ہیں، وہ مسلمان نام نہیں یاد، اب چونکہ ہندو ان کو مار رہے ہیں تو انہوں نے بڑی محنت کر کے بتایا کہ بھائی اصل فساد کی جو جڑ ہے وہ قرآن کریم کے اندر 37 آیاتیں ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ فساد ہو رہا ہے. اور یہ 37 آیتیں جو ہیں یہ بعد کے لوگوں نے اس میں شامل کی ہیں، اور قرآن کریم میں اس کا صحیح تھا. ان 37 آیتوں کو نکال دیا جائے تو قرآن بڑا جو ہے امن والا مذہب ہے اور فلاں ہے، یہ وہ دیتا ہے. وہ ساری کون سی آیتیں؟ وہ ساری وہ آیتیں ہیں جو جہاد کی آیتیں ہیں جس میں قتال کی باتیں کی گئی. وہ کہتے ہیں ان کو نکال دیں، فلاں ہو گیا. کون ہے وہ؟ کیا ہے کہ سامنے جو ہے وہ کافر بیٹھا ہوا ہے، اس سے دم نکل رہا ہے، بول نہیں سکتے. تو کیا کر رہے تم لوگ؟ دین کو مذاق بنا رہے ہیں نا. جیسے میں نے پہلے کہا کہ اسلامی شراب خانہ نہیں ہے لیکن اسلامی بینکاری ہے. تو اسلام کے اندر بینکاری کہاں سے ہو گئی؟ جو آج موجودہ بینکاری، اس کا اسلام سے کیا تعلق؟ آپ نے کیا کیا؟ دین کو کیا بنا لیا؟ ہنسی اور مذاق. جو اللہ نے فرمایا کہ تم نے کیا کیا، تم نے وَيَتَّخِذَهَا حُزْوًا، تو ہم نے اس کو ہنسی اور مذاق بنا لیا. آپ اسلامی ہیں یا جمہوری ہیں، لیکن آپ نے کیا بولا؟ ہم اسلامی جمہوریہ ہیں. تو بھائی سمجھ میں نہیں آیا. تو مرد ہوگی یا عورت ہوگی، اگر مرد بھی ہے اور عورت بھی ہے تو پھر اس کو مخنث بولتے ہیں، پھر وہ کسی کام کا نہیں ہوتا. وہ سوائے تالیاں بجانے کے اور کسی کام کا رہتا ہے کیا؟ نہیں ہوتا. تو یا تو آپ اسلامی ہو یا آپ نے اسلام کا نام کے ساتھ جمہوریت کو جوڑ لو. تو پھر آپ بولتے ہو کہ ہم دین کا مذاق نہیں اڑا رہے، ہم نے ہنسی و مذاق نہیں بنا لیا. تو آپ اٹھا کے دیکھیے اسلام کے وہ تمام احکامات، وہ تمام معاملات جو اللہ نے بیان کیے، ہم نے کیا کیا؟ اس کو ہنسی اور مذاق بنا دیا. اسی طریقے سے اگلی آیت ہے کہ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنِهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. یہ ان کے سامنے جب اللہ تعالیٰ اپنی آیاتیں بیان کرتا ہے نا تو وہ کیا کرتے ہیں؟ کانوں میں ایسے انگلی ٹھوس لیتے ہیں کہ جیسے انہوں نے کچھ سنا ہی نہیں، کیونکہ وہ سننا ہی نہیں چاہتے. اور جب سننا ہی نہیں چاہتے تو وہی سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اللہ کے راستے سے جو ہے وہ ہٹے نہیں. آخری آیت کو میں پیش کر لوں، اس کے بعد اپنی بات کو ختم کروں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
کہ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ کا اردو ترجمہ پڑھ دیتا ہوں. سورہ اعراف کی آیت 179 ہے کہ اللہ فرماتا ہے اور بے شک ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیے بہت سارے جن اور آدمی. جہنم کے لیے ہم نے پیدا کیے بہت سارے جن اور انسان. کون سے؟ اب ان کی ڈیفائن کر رہا اللہ تعالیٰ. وہ ہیں جو دل تو رکھتے ہیں، لہم قلوب ولا یفقہون بہا، دل تو ہے ان کے پاس مگر اس سے تفقہ نہیں کرتے، یعنی غور و فکر نہیں کرتے اس سے. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کے پاس آنکھیں تو ہیں لیکن اس سے دیکھتے نہیں. وَلَهُمْ آذَانٌ، ان کے پاس کان تو ہیں، لا يَسْمَعُونَ بِهَا، مگر اس سے وہ سنتے نہیں. أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ، اللہ فرماتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جانور کی طرح ہیں. بل ہم عدل، بلکہ اس سے زیادہ گمراہ ہیں. یہاں لفظ ازل یعنی ایک ہوتا ہے ذلہ، گمراہ ہونا، ازلہ جو گمراہ کر دینے والا، بیکار. تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو اپنا دل تو رکھتے ہیں لیکن اس سے غور نہیں کرتے، آنکھیں تو رکھتے ہیں مگر اسے دیکھتے نہیں. حالانکہ آج دجال ایسا دیکھ رہا ہے کہ سیٹلائٹ سے بیٹھا ہوا وہ گلی محلہ گھر سب دیکھ لیتا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے آنکھیں تو رکھتے ہیں دیکھتے نہیں ہیں. کان تو ہیں، کیسا سن رہا ہے؟ یہاں سے بیٹھ کے آپ پوری دنیا کے اندر سن لیتے ہو نا بھائی، ٹرانسمیشن پہ بھی سن رہے ہو، ویڈیو کال کر رہے ہو، سب کچھ ہے. کان بھی ہیں، دماغ یعنی آنکھیں بھی ہیں، دیکھ بھی رہے، سن بھی رہے، مگر اللہ فرماتا ہے کہ نہیں دیکھتے نہیں سنتے، بلکہ کیا ہے؟ اولئک کالانعام، یہ جانور ہیں. بل ہم اضل، بلکہ کیا ہے؟ اس سے بھی بدتر ہیں، یعنی اس سے بھی لفظ بدتر استعمال کیا. بل ہم اضل مطلب اس سے بھی زیادہ گمراہ ہیں. کیوں؟ دیکھو اللہ نے مثال جو دیتا ہے نا، کمال ہے نا کہ اللہ اس سارے یعنی طبقے کو کہ جو اپنی صلاحیتیں یعنی سننے تھا تو سچ سننا تھا، اس کو دیکھنا تھا تو اس کو سچ دیکھنا ہے. اگر دل ہے تو اس کو ہمیشہ اس کا اللہ کے لیے لگنا چاہیے تھا، نہیں لگا تھا. تو اللہ فرماتا ہے جانور. تو جانور کیوں ہیں؟ جانور کے ساتھ کیا ہے؟ ایک جانور جب پیدا ہوتا ہے نا بھائی، اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ اس کی منزل کیا ہے. معلوم ہے؟ اس کو نہیں پتہ کہ میں زندہ کس لیے ہوں، میں اس دنیا میں آیا کیوں ہوں، نہیں پتہ ہوتا. تو بالکل اسی طریقے سے اگر آج ایک مومن ہے یا ایک مسلمان ہے، وہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں جانور نہیں ہوں، تو سوال یہ ہے کہ پھر اس کو معلوم ہے کہ تو اس دنیا میں پیدا کیوں ہوا، تجھے کس کام کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے، تیرے سے اللہ کیا کام لینا چاہتا ہے. وہ سنسکرت کا بڑا اچھا شلوک ہے نا کہ آہار ندرا بھیا میں تھنانی سمانیچ نرانام پشو نام وشیشو اجنانم نرانام ادھیکو وشیشو اجنانم نہیں نے پشو بھی سمانی. یعنی کھانا پینا، سونا، بچے پیدا کرنا اور ڈرنا، یہ انسان اور جانور دونوں میں برابر ہے. برہما جنانم تو برہما، جنانم نہیں تو گنان. یعنی اگر آپ کو عرفان نہیں ہوا، اللہ کی ذات کا علم نہیں ہوا، اللہ نہیں ملا، تو سمجھو آپ ہے ہی نہیں، بیکار ہو گئے. ورنہ پھر آپ اور جانور دونوں کیا ہیں؟ برابر ہیں. آپ ہی ولد ضالین. اللہ نے فرمایا کہ اولئک کالانعام بل ہم اضل، بلکہ کیا ہو؟ اس سے بھی زیادہ بیکار ہو. یعنی اس کو پھر بھی شاید اتنا پتہ ہوگا کہ آج میرے کو پکڑ کے اگر کمیرے سے لا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے قصائی مجھے کاٹنے کے لیے لے کے جا رہا ہے، مجھے ذبح کرے گا. تو تم تو اس سے بھی گرے ہو، تم کو تو پھر بھی نہیں پتہ چلے گا کہ قصائی پکڑ کے لے جایا یار تو کیوں لے کے جا رہا ہے. سمجھ لو میری بات. یعنی آپ اللہ فرماتا ہے کہ اس سے بھی زیادہ گمراہ ہو بھائی. تم کو تو یہ بھی نہیں پتہ ہوگا کہ تم کو اگر یہی بات ہے نا کہ آج کافر ہم کو پکڑ کے لے کے جا رہا ہے، کافر ہم سے جو کچھ کرا رہا ہے ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ کافر ہم سے چاہ کیا رہا ہے، ہمیں لے کے کہاں جائے گا، مروائے گا کہاں پر. اولئک کالانعام بل ہم اضل. تو اب یہ ساری گفتگو مکمل کر کے انشاءاللہ پھر اگلی محفل میں ہم آگے کی بات کریں. لیکن وہ الفاظ پھر یاد کریں جو ہم نے شروع کیے تھے الحمد سے، کہ ہم نے ابتدا کی تھی کہ اللہ تمام تعریفیں اس کے لیے ہیں جو اللہ ہے، الہ نہیں ہے، جو رب العالمین ہے، رب البیت نہیں ہے.
جو رحمان اور رحیم ہے، پھر وہ مالک ناس نہیں ہے، کسی انسانوں کا مالک نہیں ہے، کسی ملک کا مالک نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ مالک یوم الدین ہے، یہ اس دین جو قائم ہوگا اس کا مالک ہے یہ۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر ہم بتاتے ہیں کہ یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تجھ سے مدد کیوں چاہتے ہیں؟ کیونکہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم دکھا، صراط الذین انعمت علیہم دکھا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین دکھا۔ یعنی پہلے اپنی تمام صلاحیتوں کو پیش کرنا، جس کو میں نے کہا نا کفران نعمت کیا ہے کہ اللہ نے جو نعمت عطا فرمائی ان کا شکر ادا نہیں کرنا۔ حضرت قبلہ عالم کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ یا اللہ تو نے مجھے جوان بنایا، مجھے طاقتور بنایا، یہ سب بنایا، تمام صلاحیتیں بتاتے ہیں کہ تو نے مجھے بنایا۔ اس کے بعد آپ کیا بولتے ہیں؟ میں ہوں جس کام کے قابل۔ یعنی آپ اپنی نعمتیں جو اللہ نے عطا فرمائیں ان نعمتوں کا شکر اسی طرح ادا کر رہے ہیں کہ ان نعمتوں کو اللہ کے حضور میں پیش کیا اور پھر خود اللہ ہی سے یہ دعا کی کہ یا اللہ اب اس میں سے جو صلاحیت تیرے دین کے لگ جائے لگا لے، میں تیری نبھا دے۔ یہی اللہ والوں کا دستور ہے الحمدللہ۔ کہ اس کے بعد ہے تو اگلی محفل انشاءاللہ میں رہے گی، تو اس کے بعد کچھ بات کر کے پھر اس سے اگلی محفل میں پھر ہم بقرہ عید کے حوالے سے بھی کچھ گفتگو کر لیں گے۔ تو دعا فرمائیں کہ جو کچھ ہم نے ابھی تک سنا، جو کچھ ہم نے پڑھا، اللہ اب تعالیٰ آپ کی بارگاہ میں اس کو قبول و منظور فرما۔ اس کو بیان کرنے میں ہم سے جو غلطیاں، جو کوتاہیاں وہ تیرے اور تیرے حبیب کی بارگاہ میں معافی کے خواستگار ہیں، یا اللہ پاک تو ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ پاک جو اس میں حق ہے، جو سچ ہے، اس کو قبول کرنے کی طاقت عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ پاک ہم سب سے اپنی دین کا کام لے، ہم سے وہ کام لے جس سے تو اور تیرا حبیب ہم سے راضی ہو جائے۔ آج کے لیے بالخصوص دعا فرمائیں کہ مولانا سید نور اللہ حسینی صاحب حضرت قبلہ عالم کے جو بڑے ان کے صاحبزادے ہیں، ان کے سب سے چھوٹے صاحبزادے سید ظفر اللہ حسینی صاحب کا انتقال ہو گیا، تو اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت بے حساب فرما، اللہ تعالیٰ ان کی اگلی منازلوں میں بھی آسانی فرما، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرما، اللہ پاک ان کے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرما، ان کے صبر جمیل پر اللہ تعالیٰ ان کو اجر کریم عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے بھی معاملات بہتر فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ نور ارشد فرشی محمد والی وصحبہ اجمعین برحمتک۔ یاسر اس کو بند کر دیجیے گا۔